बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम मौजू है कि क्या मुश्तरका दिफा में शमूलियत के लिए ईरान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। और ये ऐसा इशू है जिसके साथ ईरान के हवाले से और भी कई मामलात जुड़े हुए हैं और इसके साथ कई और ख़बरें भी आने वाले दिनों में आएंगी। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, फिर आपने देखा कि जाली डिग्री वाले जज जहांगीरी साहब कराची से नामुराद लौटे। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि वो फरीक किस बात के थे, किस बात पर वो फरीक बनने के लिए वो सिंध हाई कोर्ट जा पहुँचे, जबकि जो केस ज़ेर समाअत था उसमें तो इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। क्योंकि इनका ताल्लुक़ होता तब अगर वो समाअत इस बात पर हो रही होती कि क्या ये डिग्री जाली है या कि असली है। ये केस तो उनसे मुतल्लक था ही नहीं। ये केस तो था कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो स्टे आर्डर दिया था वो गैर मुनसिफाना था और उसको इतने महीने गुजर गए, वो स्टे खारिज हो रहा है, ना हाई कोर्ट समाअत कर रही है। तो ये गैर मुनसिफाना स्टे आर्डर ख़ारिज किया जाए, ये दरख्वास्त थी और इसके लिए समाअत हो रही थी। इसमें फ़रीक कराची यूनिवर्सिटी थी, इसमें फ़रीक सिंध हुकूमत थी और इसमें फ़रीक वो वकील था जिसने ये दरख्वास्त दायर की। जहांगीरी साहब इसमें किस सस्ती शोहरत के लिए वो जा पहुँचे, लेकिन उन्हें वहाँ बदनामी मिली और फिर उन्होंने वहाँ जाकर एक सियासी किस्म का बयान दाग दिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाए। तो ये चीज़ अब उनका अंजाम जो है वो करीब तर ले आई है। इनके बचने का सवाल तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब इन्होंने जो हरकत की है, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नारे लगवाए हैं, तालियां पिटवा कर, वो उनके ख़िलाफ़ एक बहुत ही मजबूत फ़र्द जुर्म बन गई। और कुछ अजब नहीं कि आने वाले दिनों में इसके ख़िलाफ़ इस बात पर भी कार्रवाई हो। और फिर इन दिनों जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा मौजू है व्लागर हज़रात का यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वो किसी राजा की रानी के पकड़े जाने की ख़बर है। और इसके बारे में ख़ुद पीटीआई के सोशल मीडिया से और पीटीआई के हलकों से ख़बरें छन छन कर आ रही हैं कि रानी साहबा को किसकी मुखबरी पर पकड़ा गया। और कहा ही जाता है, इन्हीं हलकों से ये ख़बर आई है कि मुखबरी करने वाली ख़ुद राजा साहब की असली बेगम साहब थी, जो इस बात से तंग थी। और कुदरती तौर पर कोई भी खातून इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये ख़बरें सही है या गलत, लेकिन आ रही हैं पीटीआई के हलकों के अंदर से। और कुछ और बातें भी बड़ी अजीबोगरीब इसमें सामने आई हैं। नाज़रीन, सर फ़हरिस्त ईरान की तरफ से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है कि उसे भी दिफाई इत्तेहाद में शामिल किया जाए। बल्कि इसका सरेआम इजहार ईरान के सदर रश्कियान साहब ने एक तकरीर में भी किया। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये दिफाई माहदा जो हुआ है उसका खैर मकदम किया, उसकी बहुत तारीफ़ें की और कहा कि ये आने वाले दिनों में सारे आलम इस्लाम के मुश्तरका दिफाई स्ट्रेटजी की बुनियाद बन सकता है। इस सारे आलम इस्लाम वाली बात से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ईरान चाहता है कि दूसरे मुल्कों को भी शामिल किया जाए, बशमूल इसके यानी ईरान को भी शामिल किया जाए। अच्छा, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है कि आज से 1 साल पहले क्या कैफियत थी। ईरान की भारत से दोस्ती थी और कुछ साल पहले जब मोदी साहब ईरान आए और मौलवी ख़ामनाई से मिले, तो उस वक्त जो कौल करार हुए, जो अहद पैमा हुए, वो किस हद तक एंटी पाकिस्तान थे। उसके बाद मौलवी ख़ामनाई के हुक्म पर इंडिया के अहल तशय्यो को ये हुक्म दिया गया कि वो इलेक्शन में बीजेपी को वोट दें, उस पार्टी को हरगिज़ वोट न दें जिसे दूसरे मुसलमान देते हैं, ख़ुद को दूसरे मुसलमानों से अलग कर लें। इस बात के क्या मकासद थे? और ये एक ज़ाहिर गैर दानिशमंदाना फ़ैसला था, इसलिए कि बीजेपी की नज़रों में तो शिया हो या सुन्नी दोनों मुसलमान हैं, दोनों काबिल नफ़रत हैं। और बीजेपी ने बाद में भी अहल तशय्यो से कोई रियायत नहीं की। 10 मुहर्रम के जुलूसों पर उनके पथराव होते रहे। वजह यह है कि इंडिया में 80% के करीब यानी 79% आबादी हिंदू है। उससे किसी एक छोटी अक़लियत की मदद की इतनी को डेस्परेटली ज़रूरत नहीं है कि वो इनके लिए किसी फ़ायदे का बायस बन सके। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि अहल तशय्यो की हमायत से बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में, जिस इलेक्शन में ये तकरीबन 2/3 अक्सरियत के करीब पहुँच गए थे, पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, बीजेपी को 4-5 सीटें इजाफी मिल गई जो पहले कांग्रेस को मिला करती थी।
اس الیکشن میں اہل تشیع نے اس پالیسی کو پھر ترک کر دیا اور صحیح پالیسی پر آ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی جے پی اس مرتبہ سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکی۔ یہ اس دور کی تبدیلی کی ایک کہانی ہے، اور اس دور میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور میں حیران ہوا کہ یہ لوگ، مولوی خامنہ ای صاحب کس حد تک آگے چلے گئے ہیں۔ وہاں ایک تقریر ہوئی بی جے پی کی قیادت راجستھان میں، اور اس میں یہ ایرانی لابی کے مولوی حضرات تھے، تو اس میں یہ خطاب کیا گیا اور تجویز پیش کی گئی بڑے پرزور انداز میں، اور اس پر بہت کلیپنگ ہوئی، نعرے لگے کہ ادھر سے ہم حملہ کر کے بلوچستان پر قبضہ کرتے ہیں، ادھر سے آپ حملہ کر کے سندھ پر قبضہ کر لیں، پاکستان کا ٹنٹا بیچ میں سے ختم کر دیں، انڈیا اور ایران کا بارڈر ایک ہو جائے اور دونوں بھائی مل کر پھر ایشیا کی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہ خطاب ہوا اور وہ ویڈیو ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو چلایا نہیں جا سکتا، خوف فساد خلق والی بات ہے۔ تو یہ اس حد تک جو ایران تھا وہ اسرائیل کے ہاتھوں تباہی کے بعد اس کی پالیسی کس طرح بدلی، اور پھر جو انڈیا نے ایران میں جو تخریبی کارروائی کی، اس کے بعد انڈیا کا دیس نکالا ایران سے کیسے ہوا، اور وہی ایران پاکستان سے دوستی کا دم بھر رہا ہے۔ اور یہ کوئی انقلابی تبدیلی نہیں ہے، انقلابی تبدیلی وہ تھی جو مولوی خمینی اور مولوی خامنہ ای صاحب لائے، کہ جن کی ترجیح تھی کہ سب سے پہلے ہمیں سعودی عرب اور پاکستان کا خاتمہ کرنا ہے، پھر کچھ اور کرنا ہے، ورنہ اس سے پہلے ایران اور پاکستان کی دوستی ضرب المثل تھی۔ جب یہ مولوی خمینی صاحب نہیں آئے تھے اور اس کے بعد مولوی خامنہ ای صاحب نہیں آئے تھے، تو پاکستان اور ایران کی دوستی ضرب المثل سمجھی جاتی تھی۔ آپ کو اگر اس پر اعتبار نہیں تو آپ آرکائیو میں جا کر دیکھیں کہ پاکستان اور ایران اور ترکی، یہ تینوں ملک ایسا لگتا تھا کہ تین سگے بھائی ہیں، اور ایران کے عوام اب بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ مولویوں کی جو کلرجی آئی، اس نے انقلابی تبدیلی پیدا کی، لیکن یہ ایک حد تک تھی۔ اب وہ حد جو ہے وہ واپس سمٹ رہی ہے۔ مولوی خامنہ ای کی سے اب اتنی نہیں رہی جتنی سیاسی حکومت کی ہوگی، اور سیاسی حکومت پاکستان کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کی کبھی بھی حامی نہیں رہی۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے، چاہے یہ موجودہ صدر ہوں، چاہے اس سے پہلے والے خاتمی ہوں، چاہے اس سے پہلے ہاشمی رفسنجانی ہوں، یعنی پارلیمنٹ اور سیاسی قوت اور سیاسی عناصر پاکستان کے ہمیشہ سے دوست رہے ہیں۔ لیکن یہ مولوی کلرجی جب آئی تو اس نے پھر ایک مذہبی ایشو بنا دیا کہ مذہبی طور پر ہمارا فرض ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا خاتمہ کر دیں، اور اس خاتمے کے لیے انہوں نے پھر بہت سارے اقدامات کیے اور ان پر اربوں ریال خرچ کیے، اربوں نہیں کھربوں کے حساب سے ریال انہوں نے خرچ کیے، اور بے پناہ دولت خرچ کر کے سعودی عرب میں بھی بغاوت اور خانہ جنگی کی کوشش کی، اور پاکستان میں بھی خانہ جنگی کے لیے انہوں نے دن رات زور لگایا۔ لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا، ان مولوی کلرجی کی طاقت میں کچھ کمی آنا شروع ہوئی، اور اب سیاسی عناصر وہاں حاوی ہو رہے ہیں، اور سیاسی عناصر کے موقف کو عوامی پذیرائی پہلے بھی تھی اور اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ پذیرائی کہہ رہی ہے کہ دوستی کرو پاکستان سے اور دوستی کرو سعودی عرب سے۔ اور یہ جو سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہوئے ہیں ایران کے، تو اس کے پیچھے مولوی خامنہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایران کی پارلیمنٹ ہے، ایران کی سیاسی قوت ہے۔ سعودی عرب سے ایران کے اب اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی ایران کے اب اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہ ایک خبر قیاس رائے کی شکل میں گردش کر رہی ہے کہ پاکستان نے یا سعودی عرب نے ایران کی یہ خواہش مسترد کر دی ہے۔ مسترد ایز سچ نہیں کی، یہ ڈیلے کا شکار ہوئی ہے، اور صرف ایران نہیں، 6-7 ملک اور ہیں جنہوں نے بڑی پرجوش قسم کی خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم نے اس اتحاد میں شامل ہونا ہے۔ ان میں سے 2-3 ملکوں کی خواہش تو جلد ہی عملی جامہ پہن لے گی، اور یہ دفاعی اتحاد جو ہے پاک سعودیہ، اس میں ایکسپینشن ہوگی اور مزید ملک شامل ہوں گے۔ اس میں بعد ازاں مزید ملک بھی شامل کیے جائیں گے۔ فی الحال اس سے بہت بڑا حوا بنا کر خطرے کا گھنٹا بجانے کا ارادہ نہیں ہے، نہ پاکستان کا نہ سعودی عرب کا۔ خام خواہ خطرات کو مول لینا، خطرات کو دعوت دینا اچھی بات نہیں، اور دشمن کو ضرورت سے زیادہ الرٹ کرنا بھی دانشمندی نہیں۔ یہ اتحاد پھیلے گا،
لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے عوام کی خواہش ہے کہ ایک دم سے کوئی اسلامی نیٹو فورس بن جائے راتوں رات اور دنیا میں انقلاب آ جائے۔ دنیا میں انقلاب اس طرح نہیں آتے، واقعات رونما ہوتے ہیں، واقعات ڈیولپ ہوتے ہیں اور پھر اپنی فطری شکل میں، آرگینک شکل میں گرو کرتے ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ بھی دنیا دیکھتی ہے۔ پوری ہسٹری پر آپ چلے جائیں، ایک دم سے کوئی زمین تلپٹ نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ چیزیں ہوں گی اور ایران کو بھی اس اتحاد میں شامل کیا جائے گا۔ ہاں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ مولوی خامنہ ای صاحب مزید کمزور ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اتحاد میں اگر ایران شامل ہو جاتا ہے تو مولوی صاحب کی طرف سے خطرات پھر بھی رہیں گے، چاہے پہلے سے کم رہیں گے لیکن رہیں گے۔ اور یہ پلٹا جو کھایا حالات نے، اس میں پاکستان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انڈیا نے خود ہی اسرائیل کے لیے مخبری کر کے ایران والوں کو اپنی اوقات دکھا دی۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ انڈیا گھاٹے میں رہا اور ایران کی آنکھیں کھل گئی، یعنی کہ ایک اچھا کام ہو گیا انڈیا کے ہاتھوں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں کہ جہانگیری کے حق میں جو اسٹے آرڈر تھا سندھ ہائی کورٹ کا، ناجائز اور غیر قانونی اسٹے آرڈر، وہ خارج ہو گیا ہے۔ اور خارج ہونے کی فوری وجہ یہ بنی ہے کہ یہ لوگ وہاں گئے، نعرے وارے لگائے، غنڈہ گردی کی، بدتمیزی اور بدگماشی کی، اور پھر نعرے لگاتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے۔ جب واک آؤٹ کر گئے تو عدالت کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ انہوں نے عدم پیروی کی باعث یہ درخواست جو تھی کہ اسٹے آرڈر خارج نہ کیا جائے، ہمیں بھی سنا جائے، وہ خارج کر دی۔ اور جب وہ خارج ہو گئی تو اسٹے آرڈر بھی ختم ہو گیا۔ اسٹے آرڈر ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ کا وہ فیصلہ بحال ہو گیا جس میں یہ انہوں نے سرٹیفائی کر دیا تھا کہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے، اس کا کراچی یونیورسٹی سے یا اس کالج سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں اس نے بی اے کیا تھا۔ نہ اس نے وہاں سے بی اے کیا، نہ اس نے جہاں امتحان دیا، نہ ایل ایل بی کی۔ یہ جج تو گیا، یہ وکیل بھی نہیں ہے، اس بات پر اب مہر لگ گئی ہے۔ لیکن چونکہ فیصلہ، حتمی فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے تو وہ اس کا اجلاس ابھی ہوگا، اور جب اس اجلاس میں کراچی یونیورسٹی کا فیصلہ منگایا جائے گا تو یہ جوڈیشل کونسل اس کے علاوہ اور کیا فیصلہ کرے گی، کیونکہ یہ کیس ایسا ہے کہ اس کا سارا انحصار ایک ہی شہادت پر ہے، ایک ہی شہادت پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈگری جعلی ہے کہ اصلی۔ اور اس میں وہ قسمیں نہیں کام آئیں گی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے۔ قسمیں کھانا تو جھوٹے لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ہر جھوٹا پاکستان میں خدا کی، رسول کی، قرآن کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنی جان کی قسمیں کھا جاتا ہے۔ ان سے پتہ ہوتا ہے کہ قسمیں کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی جھوٹی قسم کھائے گا تو اس پر کوئی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو جائے گا، گناہ ضرور ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جھوٹی قسم کھائے گا تو آگے جا کر وہ چند قدم چلنے کے بعد مر جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو بھی کسی نے جرم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کی سزا اسے آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں اسباب کی بنیاد پر کوئی بھی کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن اس کا عذاب الہی سے اس طرح ہم جوڑنا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے لوگ جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ عدالتوں میں ہر روز حلف اٹھا کر، قرآن اٹھا کر جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں کہ نہیں دی جاتی؟ ہر عدالت میں، ہر کیس میں، یعنی ہر روز پاکستان میں ہزاروں جھوٹی گواہیاں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر دی جاتی ہیں۔ تو ایک قسم اگر جہانگیری نے بھی اٹھا لی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے میں حیران ہوں کہ اس شخص کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے، لیکن یہ استعفیٰ نہیں دے رہا۔ اگر یہ استعفیٰ دے تو کم سے کم ایک بھرم رہ جائے گا کہ جناب وہ چونکہ کیس میرے خلاف جعلی تھا اور میں فائٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، خام خواہ خود کو ٹربل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور اس لیے میں نے استعفیٰ دے دیا۔ پینشن بھی بچ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، اور کوئی کارروائی مقدمہ بھی اس پر نہیں چلے گا۔ سابق ججوں پر کون مقدمہ چلاتا ہے پاکستان میں؟ لیکن اس نے لگتا ہے کہ طے کیا ہے کہ میں نے برطرف ہی ہونا ہے اور یہ میڈل میں نے حاصل کر کے ہی جانا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ جسٹس، ایک خاتون جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، وہ اس جعلی ڈگری والے جج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اسلام آباد سے کراچی پہنچی اور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی۔ سمن رفعت جو نام ہے ان کا، تو کیا وہ یہ دنیا کو بتا رہی ہیں کہ میں جعلی ڈگری کے حق میں ہوں؟
میرا تو خیال ہے کہ لگے ہاتھوں ان محترمہ کی ڈگری بھی چیک کرا لینی چاہیے کہ یہ کیا ان کی ڈگری بھی کہیں ایسی ہی تو نہیں ہے جیسی جہانگیری کی ہے، کیونکہ کوئی اصلی ڈگری والا کسی جعلی ڈگری والے کے ساتھ اس طرح یکجہتی ظاہر نہیں کر سکتا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ لیکن یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک خاتون کی گرفتاری آج کل سب سے پسندیدہ موضوع ہے، اور اب جو چیزیں سرفس کر رہی ہیں وہ بڑی مخرب الاخلاق قسم کی ہیں۔ مثلاً یہ کہا جا رہا ہے کہ موصوفہ کے راجہ سے وہی تعلقات تھے جو موصوفہ کی بہن کے پشاور والے گنڈا صاحب سے تھے۔ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور ان کی ویڈیوز بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موجود ہیں۔ راجہ نے تردید کی کہ میرا وہ فلیٹ ہی نہیں ہے جہاں سے یہ پکڑی گئی، لیکن سب کو پتہ ہے اور ہر طرف یہی رائے دی جا رہی ہے کہ فلیٹ راجہ ہی کا تھا، اور یہ بڑا مہنگا، بہت لگژوریس قسم کا فلیٹ تھا، بڑی قیمتی جائیداد، بڑی قیمتی بلڈنگ، اور اس کے اندر جو انٹیریئر ڈیکوریشن اور دوسرا ساز و سامان ہوتا ہے وہ بھی بہت قیمتی، بہت لیوش قسم کا پیلس ہے، فلیٹ نہیں ہے۔ تو یہ فلیٹ راجہ صاحب نے بنایا ہی ان خاتون کے لیے تھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اور راجہ صاحب کی جو بیوی تھی وہ اس پر ناراض تھی اور مشتعل تھی، اور اس کو جب بھنک پڑی تو اس نے پھر مخبری کر دی کہ محترمہ آئی ہوئی ہے، پکڑ لو، جس پر اسے پکڑ لیا گیا۔ اس کی گرفتاری اتنی بڑی خبر نہ بنتی، کیونکہ گرفتاریاں اس طرح کی سینکڑوں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو مسالے جوڑ دیے خود پی ٹی آئی والوں نے، دوسروں نے کیا جوڑنے تھے، پی ٹی آئی والوں نے جو مسالے جوڑ دیے، اس کی وجہ سے یہ کہانی جو ہے بہاٹ کی طرح بک رہی ہے، اور لوگ چسکے لے لے کر پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ان پر ہم بات کریں، نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر بات کریں تو یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے پی ٹی آئی والے کہ یہ تو ذاتی معاملے پر نہیں بولنا چاہیے۔ ان کا نزدیک ہر چیز ذاتی مسئلہ ہے۔ جب عمران خان سیتا وائٹ کو ریڈ اینڈ وائٹ کر رہا تھا تو اس ایشو کو بھی انہوں نے ذاتی مسئلہ قرار دیا تھا۔ ذاتی مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہمیں پی ٹی آئی والوں نے سمجھایا، ورنہ ذاتی مسئلے کی ایک مثال کل ہی کے اخبار میں آپ نے دیکھی، کل ہی یہ خبر آئی کہ تھائی لینڈ میں کوئی مقابلہ حسن ہوا، بیوٹی کنٹیسٹ جو ہوتا ہے، جو ظاہر ہے ہماری جو کنزرویٹو روایات ہیں ان میں تو اس طرح کے مقابلے کی کوئی گنجائش اور جواز نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی کسی دن شروع ہو جائے گا۔ جس طرح پاکستان اس سمت میں بڑھ رہا ہے، خاص طور پر کراچی، لاہور اور اسلام آباد کی جو پوش ایریاز ہیں، وہاں جو کلچر پنپ رہا ہے اور پھیل رہا ہے، تو یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ جہاں بھی وہی کچھ ہو۔ لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کل وہ منتخب ہوئی ہے اور دوپہر کو کسی نے اس کی پرانی ویڈیو جاری کر دی، اس کی کسی ذاتی ایکٹیویٹی کی، جس کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ ذاتی معاملات ہیں، ان کا سیاست سے، ان کا سماج سے کیا تعلق ہے۔ وہ ذاتی ویڈیو آئیں اور مقابلہ حسن کے منتظمین نے اس سے ٹائٹل شام سے پہلے واپس لے لیا، یعنی صبح اگر پہلے ٹائم وہ کوئین بنی ہے تو سے پہر کے وقت اس سے کوئین کا درجہ واپس لے لیا گیا اور اس کو معزول کر دیا گیا۔ یہ دیکھیے یہاں، یعنی وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ذاتی مسئلہ ہے، لیکن جہاں عمران خان نے بحر الکاہل کے جزیروں سے لے کر میاں سلی کے چوارے تک جو گل کھلائے اور جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، یہاں کے مولوی صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تو عمران خان کے ذاتی مسئلے ہیں، یہ تو عمران خان کے ذاتی مسئلے ہیں۔ بھائی حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اسے برباد کیا گیا، جب عذاب آیا کرتے تھے تو اس پر عذاب نازل ہوا اور اس کو غرق کر دیا گیا، اور ان کے جسم پگھل کر پانی بن گیا، اور ان کے جسم سے یہ بحیرہ مردار ڈیڈ سی وجود میں آیا۔ تو یہاں تو ان کو اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ عذاب کیوں نازل ہوا، یہ تو قوم لوط کا ذاتی مسئلہ تھا۔ یہ کلچر، یہ فلسفی ذاتی مسئلے والی پی ٹی آئی سے پہلے کسی نے پیش نہیں کی، اور دنیا میں کسی جگہ اس ذاتی مسئلے کو، اس بات کو ذاتی مسئلہ نہیں گنا جاتا۔ کلنٹن کے تعلقات تھے کسی خاتون سے تو کلنٹن کو صدارت ان کے لالے پڑ گئے تھے، اور کسی بھی صدر، وزیر اعظم، بہت ساری مثالیں ہیں یورپ میں، امریکہ میں، کسی بھی صدر یا وزیر اعظم کا اس طرح کا سکینڈل سرفیس کر جائے
تو اسے پھر استعفیٰ دینا پڑتا ہے، یعنی کہ یورپ اور امریکہ بھی ایسے مسئلوں کو عوامی شخصیات کے حوالے سے ذاتی مسئلہ نہیں سمجھتی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے تصور دیا ہے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، یہ بس آج کا پوائنٹ تھا۔ تو اہم جو بات میں نے آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہی ہے کہ ایک دن آئے گا جب ایران بھی دفاعی اتحاد کا حصہ ہوگا، لیکن ابھی نہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔